Episode 3 قذاق 10 दिन बाद एक सुबह बंदरगाह पर 2 जहाज सफर के लिए तैयार खड़े थे। एक जहाज पर जुबैर यतीम बच्चों और बेवाओं को लिए जा रहा था और दूसरे जहाज पर दिलीप सिंह राजा की तरफ से हज्जाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद के लिए हाथी, सोना, चांदी और हीरों के तहाइफ लेकर जा रहा था। हाथी तादाद में 10 थे। राजा और वली अहद जुबैर और उसके साथियों को रुखसत करने के लिए बंदरगाह तक आए। राजा बेवाओं और यतीम बच्चों में से हर एक को गिरा कद्र तहाइफ दे चुका था। जुबैर को उसने कई चीजें पेश की, लेकिन उसने फकत गेंडे की खाल पसंद की। रानी अपना मोतियों का बेश कीमत हार सख्त इसरार के बाद नाहिद को पहना सकी। राजकुमारी रुखसत के दिन उसके घर आई और बजिद होकर नाहिद को अपने हीरे की अंगूठी दे गई। बंदरगाह पर जहाज में सवार होने से पहले राजकुमार ने आबदीदा होकर खालिद को गले लगा लिया और अपनी मोतियों की माला उतार कर उसके गले में डाल दी। जहाजों के बादबान खोले गए और हवा के झोंके जहाज को ढकेलने लगे। शहर के लोगों ने अपने मेहमानों को आंसुओं और आहों के साथ अलविदा कही। औरतों के लिए जहाज के अंदर एक कुशादा कमरे के अलावा बालाई तख्त के एक हिस्से पर भी चिलमने डालकर पर्दे का इंतजाम किया गया था। खालिद इधर उधर घूम फिर कर मल्लाहों के काम में दिलचस्पी ले रहा था। नाहिद अली के साथ तख्ते जहाज पर खड़ी नारियल के उन बुलंद कामत और सरसब्ज दरख्तों को देख रही थी, जिनकी छाव में उसने जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। सुबह शाम में तब्दील हो गई और सरंदीप का साहिल उफक पर एक हल्की सी सरसब्ज लकीर नजर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लकीर भी शाम के धुंधलके में छुप गई। वो आंसू जो देर से नाहिद की आंखों में जमा हो रहे थे टपक पड़े। अली भी अपना आबाई वतन छोड़ने पर कदरे मलूल था, लेकिन उसके दिल में खालिद और नाहिद के साथ जाने की खुशी इससे कहीं ज्यादा थी। रात के वक्त मतला साफ था। बच्चे और औरतें अरशे पर खुली हवा में सो गए। नाहिद देर तक आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखती रही। चिलमन की दूसरी तरफ खालिद जुबैर और मल्लाहों से बातें कर रहा था। हाशिम एक 8 साल का लड़का नाहिद के करीब लेटा हुआ था। उसकी माँ फौत हो चुकी थी और बाप अबुल हसन के साथ लापता हो चुका था। हाशिम उठकर बैठते हुए तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। नाहिद ने पूछा, क्या है हाशिम? उसने सवाल किया, अली कहाँ है? वो खालिद के साथ मल्लाहों से बातें कर रहा है। मैं उससे एक बात पूछकर अभी आता हूं। ये कहकर हाशिम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अली के पास पहुंचा और पूछने लगा, अली, जब जहाज डूब जाता है तो क्या होता है? अली ने भोलेपन से जवाब दिया, समंदर की तह में चला जाता है। मल्लाह उसके जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाशिम ने फिर कहा, वाह, ये तो मुझे मालूम था। मैं पूछता हूं, लोग कहां जाते हैं? लोगों को मछलियां खा जाती हैं। झूठ, मछलियों को तो आदमी खाते हैं। अली ने फिर जवाब दिया, जमीन पर आदमी मछलियों को खाते हैं, लेकिन समंदर में मछलियां आदमियों को खा जाती हैं। हाशिम कुछ समझा और कुछ न समझा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। चंद दिनों के बाद ये जहाज मालाबार के साहिल के साथ साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में सामान्य खुराक और ताज़ा पानी हासिल करने के लिए उन्हें मगरिबी साहिल की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होना पड़ा। इस दौरान में उन्हें कोई हादसा पेश न आया। मालाबार की एक बंदरगाह पर जब अरब ताजिरों ने जुबैर को खैर मकदम किया और गुज़िश्ता तवील सफर में थके हुए मुसाफिरों को 4 दिन के लिए अपने पास ठहरा लिया, इन 4 दिनों में सरंदीप के राजा के गरां कद्र तहाइफ की खबर दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। रुखसत के दिन हाकिम शहर बंदरगाह पर जुबैर और दिलीप सिंह से मिला। उसने उन्हें रास्ते में बहरी डाकुओं के हमले के खतरे के पेश नजर होशियार रहने की ताकीद की। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, आप फिक्र न करें, हमारे जहाज पूरी तरह मुसल्लह हैं। तीसरे दिन मस्तूल पर से दोनों जहाजों के पहरेदारों ने यके बाद दीगरे उफक शिमाल की तरफ इशारा करते हुए 2 जहाजों की आमद का पता दिया और जहाजरान परेशान होकर तख्ते जहाज पर खड़े हो गए। दिलीप सिंह का जहाज आगे था। वो अपने जहाज को रोकने का हुक्म देकर जुबैर का जहाज करीब आने का इंतजार करने लगा। जब दोनों जहाज एक दूसरे के बहुत थोड़े फासले पर खड़े हो गए तो दिलीप सिंह ने कहा, मुमकिन है वो जहाज बहरी डाकुओं के न हों, लेकिन हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपना जहाज मगरिब की तरफ ले जाएं, मैं उनसे निपट लूंगा।
زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں، لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر وہ واقعی بحری ڈاکو ہیں تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی انہوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو۔ اس صورت میں بھاگ نکلنے کے بجائے لڑنا کم خطرناک ہوگا، اور ہم سے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی جانیں خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ آپ کی مرضی، تاہم عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے چلی جائیں۔ دلیپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا۔ زبیر نے خالد سے کہا، خالد، تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ۔ دونوں جہازوں کے ملاح کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد دلیپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا، یہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبیر نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیوں، یہ عورتیں اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں انہیں سلامتی سے بصرہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمارا طریقہ جنگ اس طریقے سے مختلف ہوتا جو میں نے اب تجویز کیا ہے۔ میں ایک خطرناک مہم کے لیے تم میں سے 2 رضاکار چاہتا ہوں۔ اس پر سب سے پہلے خالد اور اس کے بعد تمام ملاحوں یکے بعد دیگرے اپنے نام پیش کیے۔ زبیر نے کہا، اس کام کے لیے 2 بہترین تیراک درکار ہیں، میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں۔ زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے 2 کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں اور ان کے ساتھ 2 بادبان باندھے گئے۔ دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی، ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے۔ ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔ زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیے اور ایک تیر سن سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیں، ہم دشمن کی تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، ناہید تیر و کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نیچے۔ ناہید نے اطمینان سے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی، لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھے لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشلوں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے۔ لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندیں لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے، بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلوں کو جہازوں کے بادبانوں تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنے میں 8-10 لٹیرے کمندیں ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبیر نے مرحبا کہا، ناہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زبیر کمان پھینک کر بازوؤں سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ ایک ہاتھ میں زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازوؤں سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ ناہید نے اس کی قمیص کی آستینیں اوپر چڑھائیں، جھٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔ زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سہے ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلانگے لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا، ناہید، اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔
ناہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت معمولی زخم ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے زبیر کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ناہید کے چہرے پر گڑ گئیں۔ سپاہیانہ وقار اس کے خد و خال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ناہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہے، اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی نیچے اتر کر عورتوں کے پاس چلی گئی۔ جلتے ہوئے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ عمر اور ابراہیم اپنے کام کر کے جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زبیر نے اپنے جہاز کو خطرے سے محفوظ پا کر لنگر ڈالنے اور رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھ آئے۔ خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا، جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دشمنوں پر تیروں کی مشق کر رہے تھے۔ زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، اور لٹیرے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رکی۔ ایک قوی ہیکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور بارعب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا، اور ملاح کشتی کو کھیتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یکے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا، اور وہ سنبھل سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سرندیپ کی ملی جلی زبانوں میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبیر نے پھر ایک بار ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں سندھ تک لے گیا۔ برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجا کو اپنے قدردان بنا لیا۔ راجا نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے 1 ہفتہ نہ ہوا تھا، گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات اور ماں کی علالت کی خبر ملی، اور وہ چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹھیا وار پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد 10 دن کے بعد اس کی والدہ بھی چل بسیں۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن 4 ماہ گھر میں لا کر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کو سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجا کاٹھیاوار کے عزیز ہیں، اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کاٹھیاوار کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجا سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ایک جاسوس نے اسے سرندیپ کے جہازوں کی آمد کی خبر دی، اور اس نے کاٹھیاوار ٹھہرنے کی بجائے مالابار کا رخ کیا۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا، یہ لٹیرے جیسے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے، تاہم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک
ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنی کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔ جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبان اور مہمان کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا، آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا، ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھا اس کی بدولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، ناہید کو تسلی دیتی۔ ایک شام زبیر کی حالت قدرے مخدوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع آبر آلود تھا اور ہوا تیز تھی۔ ملاح اپنی اپنی جگہ پر متعین تھے۔ جے رام، خالد اور علی زبیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا، اور آپ اب کیسے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر سراہی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی، وہ اب کہاں ہیں؟ وہ باہر سو رہے ہیں، آپ بھی جا کر سوئیں، مجھے اب آرام ہے۔ دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کی تخیل نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کے مساوی حقوق دیتا ہو، جو تمام انسانوں کو رنگ و خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوت سے پرہیز کیا، لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھوت کے امتیاز مزاح کا خیز نظر آنے لگا، اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں اپنے بھائی سے بھی پہلے ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی اقوام کے انسانوں کے رحم پر ہے۔ مسلمان ملاح اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں۔ ناہید کی تیمارداری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ وہ خالد کی طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے، اور جب وہ سامنے آتا اسے آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا اور وہ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات سے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوستی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مرعوب ہونے کے بجائے اسے نفرت
اور حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی، لیکن صبح کی اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر نیلگو سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد کی طرف مرکوز ہو جاتی۔ خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع و سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔ محمد بن قاسم، پیشکش رہبر ٹی وی ایپیسوڈ 3 قذاق۔ 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجہ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجہ اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔